वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। इस वक्त हम बात कर रहे हैं और अहम ख़ास मौजू है, और ख़ास मौजू इस लिहाज से है कि इस वक्त में पाकिस्तान में जहां हर चीज़ पर महंगाई की बरसात हो चुकी है, जहां महंगाई बढ़ चुकी है, दिन ब दिन हर चीज़ महंगी होती नज़र आ रही है, वहीं पे एक इंसान का मरना यानी मैयत का तदफीन करना मुश्किल तरीन हो गया है। अब ये कैसे हो गया है कि यहाँ पर अगर आप ये नोट करें कि जब भी आप किसी बड़े कब्रिस्तान में जाते हैं या कोई करीबी कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहाँ गोरकन आपसे जो है, वैसे तो अगर सरकारी तौर पर देखा जाए तो 7,000 जो है वो कच्ची कब्र के लिए जाते हैं और 12,000 रुपये जो है वो कब्र को पक्की करने का जो है वो चार्ज किया जाता है। लेकिन इस वक्त में एक गरीब आदमी के लिए मरना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है, और वो इस लिहाज से मुश्किल हो चुका है कि गोरकनों ने अपनी ही दुनिया सरगर्म की हुई है, अपने ही पैसे लगाए हुए हैं और 50-50 हज़ार रुपए तक जो है वो मैयत की तदफीन की जा रही है। 50,000 रुपए एक गरीब आदमी की जेब में होंगे तब उसको पाकिस्तान में अपने मरने के लिए कब्र जो है वो बनवाने की फैसिलिटी मौजूद होगी। अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी गरीब आदमी जो है वो यहाँ सुकून से चैन से मर भी सके। अच्छा, अब ये 7,000 और 12,000 रुपये वाली बात एक आम आदमी के लिए कि जिसकी तनख्वाह जो है वो चले अब तो 25,000 हो गई, लेकिन पहले तो लोगों की तनख्वाह कहीं 15,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000 थी, तो एक इंसान के लिए मरना भी इतना मुश्किल हो गया कि ज़मीन वालों ने ज़मीन ही तंग कर दी। और ये गोरकन जो है वो अपनी मनमानियाँ करते नज़र आते हैं, अपनी मनमानियों के पैसे लेते नज़र आते हैं। अगर अचानक से जाहिर है कि कोई भी आपका प्यारा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो सबसे पहले जो है वो कोशिश ये की जाती है कि कब्रिस्तान में जाके उसके लिए जगह मुख्तस की जाए और उसकी तदफीन के इंतजामात किए जाएं। लेकिन जब आप कब्रिस्तान का रुख करते हैं तो सबसे पहले तो गोरकन आपको ये कह देता है कि यहाँ जगह ही मौजूद नहीं है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि मैयत को तो दफनाना है और अगर जगह ही मुयस्सर नहीं है तो फिर उसके बाद आपका लाए अमल क्या होगा। उसके बाद मिन्नत समाजत पे बात आ जाती है कि भाई आपकी मेहरबानी है, कोई जगह देखिए कि जहाँ पर जो है वो हम इस मैयत की तदफीन कर सके, अपने प्यारे को दफना सकें। तो वो आपकी इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए आपको पहले से ही कब्र वाली जगह जो है वो देने के लिए भारी अमाउंट में तैयार हो जाता है। जहां पहले से ही कब्र मौजूद है कि और तो कोई जगह नहीं है, लेकिन इस कब्र को फ्लैट करके इसके ऊपर एक कब्र बना दी जाएगी, यानी कि 3-3 कब्रों पर कब्र बना दी जाती है। और एक ही कब्र में से जो बात रोज़े माशर की तरह आया है कि एक कब्र में से 70-70 मुर्दे उठेंगे, वो आज जो है इस चीज़ की तस्दीक हो रही है कि एक कब्र के ऊपर दूसरी कब्र, दूसरी के ऊपर तीसरी, और इसी तरह जो है वो मुर्दों को दफनाया जा रहा है। और जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके साथ तो ये पता नहीं उनको क्या दफनाते होंगे, उन मुर्दों को निकाल के क्या किया जाता है। और जो ताज़ा लाशें दफनाई जाती हैं, यहाँ तक है कि उनको भी जो है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है, या उनको निकाल के जो है वो उनके बाल काट के बेचे जाते हैं। खवातीन जो जवान खवातीन फौत होती हैं, यहाँ तक जो है इंकशाफ हुआ है कि कब्र खोद के उनके बाल निकाल के उसमें से हेयर एक्सटेंशंस बनाई जाती हैं, बाहर के मुल्क में उसको बेचा जाता है भारी अमाउंट में। ये तो हमारे हालात हो चुके हैं कि आज हम जो है वो अपना मरना भूल चुके हैं, और शायद हमें ये चीज़ें जो है वो बहुत आम सी लगती हैं कि ये बिल्कुल जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। इस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। इन गोरकन के खिलाफ भी जो है वो होनी चाहिए कि आखिर ये मुंह मांगी रकम किस तौर पे वसूल कर रहे हैं, कौन सी ऐसे जमीन का ये हीरे का टुकड़ा दे रहे हैं उस मैयत को जो इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो चुका है, और उन लोगों पर जो है वो इतना बोझ डाला जा रहा है कि 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए जो है वो एक मैयत को दफनाने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे 2-3 बड़े कब्रिस्तान है। अगर मैं लाहौर की बात कर लूँ, वैसे तो पाकिस्तान में बेशुमार कब्रिस्तान है, लेकिन जगह कम पड़ चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि कब्रिस्तान के लिए अलग से जगह मुख्तस की जाए, मजीद जो है वो जगह दी जाए, क्योंकि रोज़ बरोज़ जिस तरह आबादी बढ़ती है, आबादी में इजाफा हो रहा है, इसी तरह जो लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। कोविड के सेशन में आप देख लें कि कोविड के दिनों में कितने लोगों को हर घर से, हर गली से जो है वो हमने देखा कि एक जनाजा उठा, और इनके लिए जो है वो जगह कम पड़ गई थी, और फिर ऐसी तदफीन के लिए वो जगह भी तलाश करते हैं कि जो है इनको अलग से जो है वो दफनाया जाए, उसके लवाजमात भी अलग होते हैं।
یہ چیزیں بھی دیکھی گئی, ان کے بھاری اماؤنٹ جو ہے وہ ریسیو کی گئی گورکنز کی طرف سے. اس کے بعد کوئی ضلع انتظامیہ کی پلاننگ نظر نہیں آتی ہمیں, گورکنوں کے لیے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن لیتے نظر نہیں آتے, وہ اپنی منمانی کرتے ہیں, اپنے منہ مانگے پیسے دام وصول کر رہے ہیں. غریب آدمی کا مرنا بھی حرام ہو چکا ہے پاکستان میں. پھر اگر آپ مردم شماری کی بات کر لیں تو کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے نا کہ پتہ چلے کہ کتنے گھر میں جو ہے کتنے گھر ہیں, کتنے لوگ رہتے ہیں, اور کیا ان کا جو ہے وہ کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. تمام چیزوں کا جو ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہو, لیکن یہ بھی سچویشن ابھی تک جو ہے وہ ان پروسیس ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو قبرستان کے لیے الگ جگہ چاہیے ہوتی ہے, نہ اس وقت ہمارے پاس الگ سے جگہ موجود ہے. جو قبرستان آلریڈی موجود ہیں وہاں پر جگہیں فل ہو چکی ہیں, اور تو اور جو گورکن ہیں انہوں نے اپنے پورے خاندان آباد کر رکھے ہیں قبرستان میں. وہ جگہ بھی جو انہوں نے اندر اپنے پکے گھر بنا رکھے ہیں. ایک قبرستان ہے بدو آوا, یہ قبرستان جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ واقع ہے, اور یہ پورا ایریا جو ہے وہ کور کرتا ہے, آدھے لاہور کو جو ہے وہ یہ کور کرتا ہے, شالمار کی سائیڈ اور گھڑی شاہ اور یہ سارا سائیڈز جو ہیں وہ یہ بدو آوا قبرستان جو ہے, یہاں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں ہی دفن کیے جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی اب جگہ نہیں ہے, اور وہاں کے قبرستان والے کیا کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو ذرا رپورٹ میں دکھاتے ہیں. ہمارے رپورٹر ہیں عمیر جٹ, جنہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے اور اس کے بعد آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. صوبائی دارالحکومت لاہور میں مہنگائی کے اس دور میں غریب عوام کے لیے میت کی تدفین کرنا بھی مشکل ہو گیا. کچی قبر 7,000 اور پکی قبر 12,000 میں تیار کی جاتی ہے. لاہور جی ٹی روڈ پر واقع بدو آوا قبرستان میں نئی میت کی تدفین کے لیے کوئی جگہ نہیں. پورے قبرستان میں پکے گھروں کی تعمیر, قبروں کے اوپر قبر بنانے کے 2 گنا پیسے وصول کیے جاتے ہیں. قبرستان میں موجود اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی پر آنے والی عوام کا کہنا تھا حکومت کو چاہیے جیسے جگہ جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں, مگر آخری آرام گاہ قبرستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. عوام نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ قبرستان کی طرف توجہ دیں, اور جو قبرستانوں میں گورکنوں نے اندر اندھیر نگری کا کام جاری رکھا ہوا ہے, قبر پر قبر بنانے کے 2 گنا رقم وصول کی جا رہی ہے. دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ایک انسان جب اس دنیا میں ہوتا ہے تب بھی تنگ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب آپ کوئی بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے جو کہ آخری آرام گاہ ہے, ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اگر ہمیں اپنے مرنا یاد ہو تو شاید یہ گورکنوں کو یہ پتا ہو, قبریں دیکھ کر, قبریں کھود کر, لوگوں کی میت کو جو ہے وہ دفنا کر, شاید یہ اتنے شفاق ہو چکے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کہاں سے اتنے پیسے لے کر آئیں گے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دفنائیں گے. ہمارے ساتھ عمر جٹ یہاں پر موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے. عمر آپ کی کسی سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے, آپ نے کسی سے جو ہے وہ قبرستان کے گورکن سے بات کرنے کی کوشش کی, کیونکہ سالہ سال ان کی تو نسل در نسل جو ہے وہ گورکن کی چلتی آ رہی ہے. اور پھر آپ جو ہے آف کیمرہ بھی مجھے بتا رہے تھے, وہ بھی بتائیے گا کہ انہوں نے کس طرح وہاں پر اپنی جو ہے وہ گھر بنائے ہوئے ہیں, اور پکے گھر ہیں اس وقت بدو آوا قبرستان میں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ایک بہت اہم موضوع پہ جو ہے وہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے. تو بالکل آج میں نے ایک رپورٹ فائل کی ہے, میں نے وزٹ بھی کیا ادھر مین جی ٹی روڈ کے اوپر نا ایک قبرستان ہے بدو آوا, جو تقریباً سمجھ لیں کہ شمالی لاہور کو کور کرتا ہے, آدھے لاہور کو کور کرتا ہے. یہاں پر جتنی بھی میت سمجھ لیں فوتگی ہوتی ہے اس کی جو تدفین کا عمل ہے اسی قبرستان میں کیا جاتا ہے. اور یہ قبرستان جو ہے بہت پرانا, تقریباً پاکستان سے یعنی کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جتنے بھی عوام کی میتیں ہیں وہ یہاں ہی تدفین ہوتی ہیں. صحیح. تو یہاں پر ہمیں بہت سے انکشافات بھی ہوئے ہیں جب ہم نے یہاں پر رپورٹ فائل کی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے نا قبرستان میں جگہ نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے. جب ہم انٹر ہوئے ہیں اور تقریباً میرا خیال کچھ ہی 1-2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم گئے ہیں تو آگے قبرستان ختم ہو گیا. اچھا. لیکن وہاں پر جو ہم نے قبروں کی تعداد دیکھی ہے, یقین کریں کہ ہمیں جو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ ہم جائیں کہاں سے. قبر کے اوپر پاؤں رکھ کر جو ہے نا وہ ہمیں راستہ ملنے کی جو ہے نا وہ آگے کوئی چیز نظر آ رہی تھی. یعنی قبر کے ساتھ بالکل جوڑ کے قبر بنائی اور قبر کے اوپر قبر بنا دی. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ قبرستانوں میں اکثر راستے بھی ہوتے ہیں چلنے کے لیے, لیکن وہاں پر ہمیں ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. اور قبر کے اوپر ایک قبر کے اوپر 2-2 3-3 قبریں جو ہے نا وہ بنی ہوئی تھی. وہاں پر ہم نے جو آئے ہوئے تھے اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پہ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے, وہاں پر عوام آتی ہے ڈیلی, آپ کو پتہ ہے لوگ آتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر, پھول بھی وہاں پر آ کے رکھتے ہیں, ان کو دعائیں بھی کرتے ہیں. تو ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بہت سے انکشافات کیے جو کہ قبرستانوں میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کا سوال یہ تھا کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا بالکل جگہ نہیں ہے. جب بھی کوئی نئی میت ہم لے کے آتے ہیں
تو اس کے لیے جب ہم گورکن کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو ایک سیدھے منہ ہم سے بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی یہاں تو بالکل جگہ نہیں ہے, آپ جائیں, آپ کہاں سے آئیں, ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ میت ہے, اس کو ہم نے تدفین کرنا ہے, یہ فلاں اچھا, اس بات پہ بھی لڑائی ہوتی ہے کہ آپ اس ایریے کے نہیں ہیں, آپ یہاں پہ دفنا نہیں سکتے, اپنی میت کو اپنے آبائی جگہ پر لے کر جائیں, یہ چیزیں بھی آن ٹائم پہ ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ. اس میں یہ ہوتا ہے جو گورکند ہے اس نے شکلیں پہچانی ہوئی ہیں. اچھا, جو لوگ وہاں پر آتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں وہ پہچانتے ہیں انہیں کہ جی یہ بندہ روز آتا ہے, جو تو آتا ہے تو ان کی قبروں کی وہاں پر حفاظت بھی ہو جاتی ہے. اور جو لوگ بیچارے نہیں آتے, جو یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں کسی دوسرے علاقے میں, دوسرے شہروں میں, تو سمجھ لیں ان کے لیے بیچارے جو یہاں پر دفن تھے نا وہ تو سمجھ لیں بالکل ختم ہی ہو گئے ہیں. وہ تو بعض دفعہ لوگ آتے ہیں, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم کئی سال کے بعد جب آتے ہیں اپنے کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے, دیکھتے ہیں یہاں پر قبر ہی نہیں ہے, وہاں تو بالکل سیدھی ہو گئی ہے, یا اس کے اوپر پکی قبر بن گئی ہے جس کو انہوں نے ٹائل پتھر لگا دیے ہیں. تو یہ حالات ہیں. جی بالکل, لوگوں نے یہاں تک ضلع انتظامیہ کدھر ہے, کہاں ہے, کسی سے بات ہوئی آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پر کوئی انتظامیہ نہیں تھی, وہاں پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو کسی قسم کی شکایت ہو تو ہم سے رابطہ کریں. جب ہم نے اس نمبر پہ رابطہ کیا, بتایا, نہیں بات ہوئی ہماری ان سے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نا بیمار شو کر دیا کہ میں بہت بیمار ہوں, میں آ نہیں سکتا. اس طرح سے. کس کا نمبر تھا یہ اسلام بھائی ہیں وہاں پر نا کوئی. اچھا, ہاں وہ انتظامیہ کے انچارج ہیں وہاں پر. تو جب ہم نے بتایا کہ یہاں پر یہ ہمیں انکشافات ہوئے ہیں, یہاں پر لوگ یہ بتا رہے ہیں, وہاں پر یقین کریں جو لوگ آئے ہوئے تھے نا, ایک بندے کی آنکھوں سے آنسو میں نے دیکھے, وہ بتا رہا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں میری ایک سسٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ہماری والدہ کی قبر ہے یہاں پر. تو ہم جب تدفین کے لیے آئے ہیں, انہیں کہا ہمیں جگہ چاہیے, ہمیں جانتے بھی ہیں یہ گورکند, لیکن اس نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. پھر ہم نے کہا بھائی یہ ہے کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے, اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ بنا دو. تو ہم کہتا ہے جی اس کے ہم نہیں, جگہ نہیں ہے بالکل, اس کو ہم اسی میں قبر بنائیں گے, اور اس کے جو چارجز ہوں گے, جو مزدوری ہوگی وہ یہ نہیں ہوگی جو سرکاری ریٹ ایک طے کیا ہوا ہے. تقریباً کچی جو قبر ہے اس کا 7,000 لیتے ہیں, جو پکی قبر ہے اس کے وہ 12,000 لیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایسا کروانا ہے کہ اپنے کسی عزیز کی قبر کے اندر اسے تدفین کروانی ہے, تو آپ کو اس کے 25 سے 30,000 دینے پڑیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی کہ یہ سمجھ لیں غریب آدمی جو مہنگائی کے اس دور میں پس رہا ہے, کہاں سے 25, 30 اور 50,000 روپے لے کر آئے گا. یہاں پر مزدور ہے, اس کے بیچاری کی سیلری 20 سے 25,000 روپے ہے, تو وہ کیسے مینج کرے گا؟ اگر کوئی اس کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر تو وہ ہاتھ پھیلائے گا. ہار پکڑ کے جو ہے وہ پھر تدفین کرتے ہوں گے. یہاں تو جو حالات آپ بتا رہے ہیں قبرستانوں کے, کہ گورکن منہ مانگی رقم لے رہے ہیں, اب آپ جو میت آپ کے ساتھ ہے اس کو واپس تو نہیں لے کے جا سکتے, آپ نے تو اس کو دفنانا ہی دفنانا ہے. یہ تو بڑے حالات جو ہے وہ لوگوں کے لیے بڑے, اس وقت تو میں کہتی ہوں لوگوں کو اپنا مرنا بھول گیا. بالکل ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے. وہاں پر ہماری بات ہوئی ہے, جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم ادھر آس پاس ہی رہتے ہیں, ہم نے یہاں پر تقریباً 50 سال سے 60 سال سے دیکھا ہے کہ جو بھی میت یہاں پر آتی ہے نا وہ واپس نہیں جاتی. کسی نہ کسی طریقے سے گورکند انہیں اپنے طے شدہ رقم پر جو ان کا فارمولہ ہے اس فارمولے کے تحت وہ ان کو قائل کر لیتے ہیں, اور وہ اپنا جو مقصد ہے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک انکشاف یہ بھی ہوا ہے, جب ہم قبرستان میں گئے وہاں پر دیکھا اندر کافی زیادہ جو گھر ہے نا وہ پکے بنے ہوئے تھے قبرستان کے اندر. ہاں جی, قبرستان کے اندر پکے گھر بنے ہوئے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے رہائشیں رکھی ہوئی ہیں. اچھا, اور یہ گورکند جی بالکل, یہ گورکند حضرات جو ہیں انہوں نے اپنے گاؤں سے اپنے عزیز و اقارب تقریباً سمجھ لیں اگر ہم نے کو 5-4 گھر وہاں پر دیکھے ہیں بنے ہوئے, اور ایک تو پلاٹ تھا ایسا ہے کہ وہ چاروں دیوار, اس کی چاروں طرف سے جو ہے نا وہ 4 دیواری کی ہوئی تھی. اچھا, تو جب میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ باقاعدہ جگہ الاٹ کی جاتی ہے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پلاٹ ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو قبرستان کی جگہ ہے, لیکن اندر بچے کھیل رہے تھے, وہ ایک گھر ٹائپ گھر نما جو ہے وہ پلاٹ تھا. تو حالانکہ وہ قبرستان کے اندر ہے, وہ قبرستان کی جگہ ہے, اس میں ظاہری بات ہے جو میتیں آتی ہیں وہ تدفین کے لیے ہی جگہ ہے. وہاں پہ لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کے آس پاس آپ کو جتنے گھر پیچھے نظر آ رہے ہیں نا یہ سارا قبرستان ہوتا تھا کسی وقت میں, اور لوگوں نے گھر بنا لیا, اور اب لوگوں نے وہاں پہ گھر بنا لیا. اور یہاں پر جو انتظامیہ ہماری وہ بالکل خواب خرگوش کے مزے میں ہے.
کوئی بھی کچھ نہیں دیکھ رہا یہاں پر. اب دیکھیں نا کہ اگر ہم وہاں پر گئے ہیں وزٹ کے لیے, ہم نے وہاں پہ رپورٹ فائل کی ہے, وہاں کا جو انتظامیہ کا ہیڈ تھا وہ بھی نہیں ہمیں ملا وہاں پر. صفاق ہو گئے ہیں, دنیا جو ہے وہ انسانیت نام کی چیز شاید لوگوں میں سے ختم ہو چکی ہے. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ ایک آخری آرام گاہ ہے. ہر انسان نے, آخری راستہ ہر کسی نے یہاں پہ جانا ہے, ہر انسان نے اس دنیا فانی سے جانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہر بندہ اپنی جیب میں 50,000 رکھے. بالکل, یعنی اگر آپ نے مرنا بھی ہے تو اس کے لیے آپ کو, کسی کی ڈیتھ کبھی بھی ہو سکتی ہے, آخری سانس کا اگلے سانس کا بھروسہ نہیں ہے, آپ کو کیا پتا کہ اگلی سانس آنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بیچارے جن کے گھر میں میتیں پڑی ہوتی ہیں, وہ اپنے عزیز و اقارب کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کی تدفین کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں, اس کے لیے ہماری مدد کریں یا ہمیں قرضہ دے دیں جو ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا لٹا دیں گے. ایسے حالات بھی میں نے دیکھے ہیں یہاں پر. تو ان گورکنوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, حکومت کی طرف سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ کوئی اللہ کا خوف موجود ہو کہ جو ان گورکنوں کو جو ہے وہ یہ کہہ سکے کہ بھائی جو سرکاری ریٹ ہے اسی کے اوپر قبر کھدے گی اور وہی ریٹ لیے جائیں گے, اس سے ایکسٹرا جس نے بھی جو پیسہ لیا فوراً اس گورکن کی جو ہے وہ کمپلین کی جائے گی تاکہ لوگوں کو کوئی انصاف تو دیا جا سکے. یہاں جینا تو مشکل ہو ہی چکا ہے لوگوں کا, مرنا بھی مشکل کر دیا ہے. تو اگر یہی صورتحال رہی تو غریب آدمی جو ہے وہ کیا کرے گا, کہاں جائے گا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے اور آپ کے پروگرام کے توسل سے میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ نے پہلے بھی بہت سے ایسے پروگرام کیے ہیں جس کے اوپر حکومت جو ہے وہ ہوش میں آئی ہے اور اس نے ایکشن لیا ہے اور اس کو عمل درآمد ہوا ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی پروگرام کا بھی جو ہے نا وہ حکومت دیکھے گی, اس پروگرام کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہمیں جواب چاہیے. بالکل چاہیے. اس کی دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, دیکھا جائے ہر انسان کے لیے, ہر گھر کے لیے. جیسے بندے کی روح کانپ گئی ہے یہ چیز دیکھ کے کہ ایک قبر کے اندر جو ہے وہ اتنے سارے مردے دفنائے گئے ہیں, اوپر سے ڈبل پیسے لے کے ایک کے اوپر ایک مردہ, ایک کے اوپر ایک مردہ, ایک کے اوپر ایک قبر جو ہے وہ بنائی چلے جا رہے ہیں, اور پھر 20 سے 50 ہزار تک جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں. یہ جو جن کی سیلریاں اتنی نہ ہو وہ کہاں سے جو ہے وہ قبریں بنوائیں گے؟ یعنی اپنے مرنے سے پہلے جو ہے وہ جو لوگ زمین خرید لیتے ہیں اپنے مرنے کے لیے, اپنے آبا و اجداد کے لیے, وہ تو چلے اپنے لوگوں کو دفنا دیں گے. ایک غریب آدمی, ایک ریڑی والا, ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ورکر, وہ کہاں سے جو ہے وہ اتنے پیسے لائے گا کہ 50,000 اپنی جیب میں رکھے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو جو ہے وہ ورنہ پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے بہت اچھا ایک سوال کیا, اسی میں سے مجھے ایک جواب بھی ملا, میرے ذہن میں آ گیا جب میں رپورٹ فائل کر رہا تھا. وہاں پر نا کچھ ہاتھیں ہیں جن کو انہوں نے 4 دیواری کی ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا تقریباً جگہ اگر ہے نا 50 قبروں کی, تو اس کے اندر انہوں نے تقریباً 10 سے 12 قبریں نا تدفین کی ہوئی ہیں, قبریں بنائی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو منتھلیاں دیتے ہیں یا کہ ان کے ساتھ رابطے ہیں, ان کو وہ پیمنٹ دیتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ ہماری ہو گئی ہے, اس میں آپ نے کسی بھی بندے کی میت کو تدفین نہیں کرنا. جب میں نے یہ سوال کا جواب اس سے مانگا تو انہوں نے بالکل ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا. وہ ہمیں دیکھ کے بھاگ گئے, یہاں تک کہ میں نے پوچھا ان سے کہ جی یہ جو ہاتھے بنے ہوئے ہیں اس میں اتنی جگہ جو خالی ہے, تقریباً کچھ 4-4 5-5 قبریں یہاں پر بن سکتی ہیں, تو آپ لوگ یہاں پر. یہ تو ہے ہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو خیر بہت چھوٹی سی جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, مجھے تو اس وقت یاد نہیں, لیکن اب تک بڑی ہو چکی ہوں, اب تک میں اپنے فادر کی قبر کے لیے ہر عید پر, ہر تہوار پر 2 سے 5,000 روپیہ تک جو ہے وہ گورکنز کو بھیجتی ہوں تاکہ وہ وہاں پر جو ہے وہ سارا اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ بھال کریں اور وہ قبر کا جو ہے وہ خیال کریں, ان کو پتہ ہے اس چیز کا. اس کے باوجود جو ہے اگر کبھی جمعے کو یا جمعرات کو یا ویسے جو ہے وہ جانا پڑ جائے تو بھی ان کو پیسے دے کے آنے پڑتے ہیں کہ یہ کسی طرح قبر کا جو ہے وہ خیال رکھیں. ہم جیسے لوگ جو ہے وہ اس کی نظر ہے, تو ایک عام آدمی جو ہے وہ اس پر کیا گزرتی ہوگی, اس کی جیب جو ہے وہ کس طرح خالی کرواتے ہیں یہ لوگ. بالکل ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پوچھنا چاہیے نا, سوال کرنا چاہیے, اس پر جو ہے وہ جواب آنا چاہیے حکومت کی طرف سے ہمیں کہ ان کو ذرا لگام ڈالیں, ان کو کوئی انسانیت یاد دلوائیں. یہ گورکن ٹھیک ہے نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے. اگر ان کو جو ہے وہ زمین ریکوائرڈ ہے, ہر مرنے والے کو زمین ریکوائرڈ ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ 50-50 ہزار روپے جو ہے وہ ایک غریب آدمی سے وصول کریں اور پھر آپ اس کی تذلیل کریں, اور اس کے رشتہ دار جو کھڑے ہو کر وہاں پر جو ہے وہ دھوپ میں, گرمی میں, طوفان میں جو ہے وہ آپ کے پاس کھڑے ہو کے آپ کی منتیں کر رہے ہیں, آپ انہیں مجبور کریں کہ آپ نے اگر تدفین کرنی ہے تو یہاں پر اتنے پیسے رکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ قبر کے لیے جگہ ملے گی. یہ تو سیدھی سیدھی گنڈا گردی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب اس پہ دیکھیں حکومت کو ایکشن لینا چاہیے, اور خاص طور پر یہ جو اے سی حضرات ہیں, یہ متعلقہ ٹاؤن کے اے سی ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہاں پر ایک تو سیکیورٹی گارڈ الاؤڈ کیا جائے
کہ جو یہاں تو پر بڑے سچے پکے مسلمان بنتے ہیں جی ابھی ہم سے جو ہے وہ دعوے کروا لیں بڑے بڑے ہم بڑی باتیں کریں گے تو اس حوالے سے جو ہے وہ کیا خیال ہے لوگوں کا, اس پر آئے نا بات کریں, اس پر جو ہے وہ سامنے آ کر جو ہے وہ اس کا حل سوچیں, اس کا حل کروا کے دیں. حکومت کو چاہیے, ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ لگام ڈالیں کسی طریقے سے. یہ تو مردے نکال کے بیچ دیتے ہیں, یہ گورکن تو وہ جو ہے وہ لوگ ہیں کہ سب کی بات نہیں کر رہی, لیکن جو کر رہے ہیں وہ تو اس میں جو بھی انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ہر جگہ سے پیسے کما رہے ہیں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رات کے وقت اندر جو ہے نا وہ نشیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, وہاں پر وہ جو ہے نا منشیات کے جو کاروبار کرتے ہیں لوگ وہ بھی اندر گھسے ہوتے ہیں. وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ تو ہماری پولیس فورس اور یہ اندر جا سکتی ہے, دیکھ سکتی ہے کیا ہوتا ہے وہاں پر. ٹائم میں اندھیرا اوپ ہے, ایک عام آدمی جو ہے ڈرتا ہے قبرستان کے اندر جاتا ہوا رات کے جو ہے وہ پچھلے پہر کے جو ہے وہ کوئی چڑیل نہ نکلا ہے. چڑیلوں نے کیا نکلنا ہے بھائی, جنہوں نے کیا نکلنا ہے اس ملک میں, اس میں انسان ہی انسان کو کھا رہا ہے. یہاں پر جو سب سے بڑے جن اور چڑیلے ہیں وہ خود ہی انسان ہی ہیں کہ جو دوسرے انسان کی تذلیل کرتے ہیں, مرنے کے بعد بھی اس کی جو ہے بے حرمتی کی جا رہی ہے. اور خواتین کی جو ہے وہ اتنی بے حرمتی ہمارے سامنے آئی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ لاشوں کو نکال کر ان کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی جاتی رہی. یہ بھی ہم نے جو میڈیا میں رپورٹیں دیکھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس پر ایکشن جو ہے وہ جب لیا جاتا ہے جب ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے سب سو رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا, خاموشی سے سب کچھ چل رہا ہے, چلنے دیں. تو اب یہ نہیں ایسا چلے گا, اور ہمارے پروگرام کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر اس موضوع پر آواز اٹھائیں, بلند کریں جہاں کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, جہاں پر ایک عام آدمی پس رہا ہے, وہ چیز ہم آگے رکھ سکیں گورنمنٹ کے, اور وہاں سے ہمیں اچھا رسپانس مل سکے. اور میں بہت شکر گزار ہوں ابھی ہماری کرنٹ حکومت کی بھی اور پچھلی حکومت کی بھی کہ جو بھی موضوع ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیے, جو بھی معاملات ہم نے ہائی لائٹ کیے اس پہ ایکشن ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب نے جو ہے وہ میرے بہت سے پروگراموں پر جو ہے وہ ایکشن لیا اور اس کو جو ہے معاملات کو ٹھیک کیا. میں آج کے پروگرام کے لیے بھی آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارا لوگوں کا مرنا آسان کر دیں. یہ جو انسانیت نام کی چیز ان گورکنوں میں سے ختم ہو چکی ہے, ان کو اللہ یاد دلوا دیں کہ اللہ اس دنیا میں جو ہے وہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, ہماری شہر سے زیادہ قریب ہے, اور ہماری یہ ساری حرکتیں نوٹ ہو رہی ہیں. ایک کیمرہ اس پر فکس ہے جو دیکھ رہا ہے. خدارا دیکھیے کہ ایسی جگہ گناہ کرنے کے لیے تلاش کرو جہاں اللہ نہ ہو. آپ تو سر عام گناہ کر رہے ہیں اور ایسا گناہ کر رہے ہیں کہ جو شاید جس کا ازالہ بھی ممکن نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس پر ضرور بات کی جائے. بہت شکریہ عمیر جیٹ آپ کا کہ آپ نے بہت اہم موضوع کو اجاگر کیا, اور جس طریقے سے اس پاکستان میں لوگوں کا مرنا جو ہے وہ مشکل اور مہنگا ترین ہو چکا ہے, مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس پر ضرور ایکشن لے گی. میرے پچھلے پروگراموں کی طرح اس پر بھی جو ہے وہ ضرور آپ نوٹس لیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری اپیل ہے کہ ان گورکنوں کو لگام ڈالی جائے, ضلعی انتظامیہ کو دیکھا جائے کہ یہ جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور ان کو اپنا مرنا یاد نہیں ہے, جو اتنی مہنگی قبریں کر دی گئی ہیں جس میں 20 سے 30 سے 50 ہزار تک جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں ایک میت کی تدفین کے لیے. یہ سراسر ناانصافی ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے. ہم اس پر آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک اس پر ایکشن نہیں ہوگا. ایک عام آدمی کی تدفین کے لیے 7,000 اگر مختص ہیں ایک کچی قبر کے لیے, تو اتنے ہی پیسے لیے جائیں جتنے سرکاری طور پر دیے گئے ہیں. یہ میری اپیل ہے, اور گورکنوں کو خاص طور پر یہ کہا جائے, ان کو لگام ڈالی جائے, سختی کی جائے. اور اگر یہ کسی شخص کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, کسی رشتہ دار کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں موجود ہے جگہ, ہم آپ سے ڈبل پیسے وصول کریں گے, تو پھر ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اگلی سانس آخری سانس ہو. ہماری آخری آرام گاہ جو ہے وہ بھی اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ شاید عام آدمی وہاں پر اپنے لیے جگہ بھی نہیں خرید سکتا. کاش کہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے جو ہم پر لگائے گئے ہیں, جو ہم پر بٹھائے گئے ہیں, ان کو تھوڑا سا یہ خیال ہو کہ ایک انسان کے لیے مرنا آسان کر دیں. کل انشاءاللہ پھر آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.